प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम खरूज की किताब बाब 34 को ख़त्म करें। पहली बात जो हम ये बाब में देखे थे वो थी पत्थर की लोहों पे शरीयत की बातें। दूसरी बात थी खुदा के नाम का ऐलान। तीसरी बात थी खुदा का अहद। चौथी बात थी बेखमीरी रोटी की ईद। और पांचवी और आखिरी बात थी मूसा का चमकदार चेहरा। आज हम बाब 35 से गौर करना शुरू करेंगे। अगर हम बाब 35 में देखेंगे तो हमको तीन बातें नजर आएंगी। पहली बात है सबत के दिन पे जोर दिया जाना। दूसरी बात है मस्कन के लिए हदिया लाना। और तीसरी और आखिरी बात है बजलियल और अहलियाब का बुलाए जाना। अब हम पहली बात उठाएंगे और वो है सबत के दिन पे जोर दिया जाना। अब हम आयत 1 से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और मूसा ने बनी इसराइल की सारी जमात को जमा करके कहा, जिन बातों पर अमल करने का हुक्म खुदावन ने तुमको दिया है वो ये हैं, 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वां दिन तुम्हारे लिए रोज़े मुक़द्दस यानी खुदावन के आराम का सबत हो। जो कोई उसमें कुछ काम करे वो मार डाला जाए। तुम सबत के दिन अपने अपने घरों में कहीं भी आग ना जलाना। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो खुदा इसलिए सबत के दिन पे जोर दे रहा है। कई को बोले तो जब खुदा कायनात को खल्क करा तो 7वें दिन आराम करा। जब इंसान का रिश्ता खुदा से टूट गया तो इंसान खुदा से दूर होते गया और इंसान के ज़िंदगी में एक वक्त आया कि सारे इंसान खुदा को पहचानने से दूर हो गए और खुदा के बने हुए चीज़ों की इबादत करने लगे। यानी कि वो चीज़ों की इबादत करने लगे जो चीज़ें खुदा अपने हाथों से बनाया। और उसके बाद इंसान खुदा से इतना दूर हो गया, सबत का दिन उसके लिए कोई मतलब नहीं रखने लगा। या जो है खुदा ये बोलने लगा कि सबत का दिन जो है उसके और बनी इसराइल के बीच में, यानी कि उसके और बनी इसराइल के दरमियान एक ख़ास दिन है। खुदा कानून और कायदे बनाने लगा और ये कानून और कायदे इसराइलियों के लिए थे। अगर इसराइलियाँ सबत के दिन काम करते हैं तो उनके लिए सजाए मौत थी। ये कायदा बनाया गया था कि जो भी सबत के दिन काम करेगा उसको पत्थरों से मार के ख़त्म किया जाएगा। और जो कायदे खुदा बना वो कायदे ज़्यादातर वो लोगों पे लागू होते थे जो वायदे के ज़मीन पे थे। दूसरे जगहों पे भी लागू होते थे मगर उतना नहीं जितना वायदे के ज़मीन में लागू होते थे। जो भी सबत के रोज़ काम करता था उसको पत्थरों से मार के ख़त्म कर देते थे। मगर आप हमारे शहर में देखेंगे कि अगर कोई हफ्ते के रोज़, जिसे अंग्रेज़ी में सैटरडे बोलते हैं, काम नहीं करता है तो बड़ी मुश्किल की बात है। वायदे के ज़मीन में जो सबत का दिन था वो सैटरडे के दिन था। खुदा का कलाम बताता है कि तुम सबत के दिन अपने अपने घरों में कहीं भी आग ना जलाना। ये क़ायदा जो है वायदे के ज़मीन में रहने वालों के लिए था और बर्फ़ी हिस्सों के लिए नहीं। जैसा थोड़ी देर के लिए आप बर्फ़ी हिस्से में रहते हैं जहाँ हद से ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ आप बग़ैर आग जला के नहीं रह सकते। अगर खुदा का ये क़ायदा बर्फ़ी हिस्सों के लिए भी ये रहता कि सबत के रोज़ आग नहीं जलाना, तो लोगों को रहने के लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाती थी। कई को बोले तो कोई भी आदमी बग़ैर आग जला के एक बर्फ़ी हिस्से में नहीं रह सकता। तो खुदा के जो क़ायदे थे ज़्यादातर वायदे के ज़मीन में रहने वालों के लिए लागू होते थे। तो यहाँ ख़त्म हुई पहली बात। अब हम दूसरे बात पे जाएंगे और वो है मस्कन के लिए हदिया लाना। आयत 4 और 5 में लिखा हुआ है, और मूसा ने बनी इसराइल की सारी जमात से कहा, जिस बात का हुक्म खुदावन ने दिया है वो ये है कि तुम अपने पास से खुदावन के लिए हदिया लाया करो। जिस किसी के दिल की खुशी हो वो खुदावन का हदिया लाए, सोना और चांदी और पित्तल।
تو یہ جو ہدیہ لانے کی بات تھی وہ زبردستی والی بات نہیں تھی۔ جیسا اپنا اپنا دل بھاری ہوتا ہے ویسا ویسا ہدیہ لانا تھا، اور ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ ہدیہ نہیں تھا جو کمائی میں سے خدا کے لیے 10واں حصہ نکالنا ہوتا تھا۔ یہ لوگوں کے مرضی پہ تھا کہ وہ مسکن کے بنانے کے لیے کتنا دینا چاہتے ہیں، اور اسرائیلیاں سونے اور چاندی اور پتل کے علاوہ اور بھی چیزاں لانا تھا جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ آیت 6 سے 9 میں لکھا ہوا ہے، اور آسمانی رنگ اور ارغوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کٹان اور بکریوں کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخاس کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور جلانے کا تیل اور مسح کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار باخور کے لیے مسالے اور افود اور سینہ بند کے لیے سلیمانی پتھر اور جراؤ پتھر۔ تو یہ الگ الگ چیزاں تھے جو اسرائیلیاں مسکن کے بنائے جانے کے لیے دے سکتے تھے۔ وہ دنوں میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ پیسہ دے کے خریدے ویسا۔ وہ دنوں میں مال کے عوض میں مال دیا جاتا تھا۔ تو یہاں اسرائیلیاں جو ہیں خدا کے کام کے لیے پیسہ دینے کے بجائے چیزاں دے رہے تھے۔ میرے بھائی، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے جہاں لوگ جو ہیں خدا کے لیے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے کام کے لیے کوئی چیز بھی دیتے ہیں تو خدا وہ چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیارے بھائی بہن، بار بار سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل مسکن بنانے کے واسطے الگ الگ چیزاں کہاں سے لائے، جبکہ ان لوگاں مصر میں غلام کے حیثیت سے تھے۔ میرے دوست، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ خدا ان کے بارے میں یہ بول دیا تھا کہ جب ان لوگاں مصر کے باہر آئیں گے تو ڈھیر سارے دولت کے ساتھ باہر نکلیں گے۔ اتنے سارے سالاں جو اسرائیلیاں مصریوں کے غلام تھے، تو خدا جب ان لوگوں کو مصر کے باہر نکالا تو ان کی مزدوری دلایا۔ مصریاں اتنے خوش تھے کہ اسرائیلیاں ان لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں بول کے، تو اسرائیلیوں کو جو بھی چیز مصریوں سے مانگے وہ چیزاں ان لوگوں کو دے دیے، خوشی کے ساتھ دیے۔ تو جب اسرائیلیاں مصر چھوڑے تو بڑی دولت سمیٹ کے مصر کے باہر نکلے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلیوں کے پاس بہت سارے چیزاں تھے جس کی وجہ سے مسکن بنانے کے لیے دیے۔ تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات۔ اب ہم تیسرے اور آخری بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے بزلیل اور اہلیاب کا بلائے جانا۔ آیت 30 اور 31 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، دیکھو خداوند نے بزلیل بن یوری بن ہور کو جو یہودا کے قبیلے میں سے ہے نام لے کر بلایا ہے، اور اس نے اس سے حکمت اور فہم اور دانش اور ہر طرح کی صنعت کے لیے روح اللہ سے معمور کیا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، مسکن کے کام کے لیے خدا کو آدمی کی ضرورت تھی، اور خدا بزلیل کو چنا، اور چننے کے ساتھ ساتھ بزلیل کو پاک روم میں معمور کرا تاکہ انہوں خدا کے روم میں ہوتے ہوئے مسکن کا کام کرے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بزلیل اپنی طاقت سے کام کر سکتے تھے کیا؟ بالکل نہیں، ان کو خدا کی طاقت کی ضرورت تھی۔ آج بھی خدا جس کو بھی چنتا ہے اس کو پاک روح میں معمور کرتا ہے۔ اگر ہم نیا عہد نامہ میں دیکھیں گے تو اعمال کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 8 میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بولتے ہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سمریا میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یسوع مسیح اپنے لیے شاگردوں کو چنے اور ان کو خدا کی روح میں معمور کرے اور خدا کے خدمت گزاری کے لیے روانہ کرے۔ مسیح کے شاگردوں کو خدا کی خدمت گزاری کرنے کے لیے پاک روح میں معمور ہونے کی ضرورت تھی۔ تو پیارے بھائی بہن، بزلیل وہ آدمی تھے جن کو خدا چنا اور کامل کرا مسکن کے سامان کو بنانے کے لیے، اور یہ سامان مسکن کے لیے بہت ہی
ضروری تھا۔ آیت 34 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے اسے اور اخی سمک کے بیٹے اہلیاب کو بھی جو دان کے قبیلے کا ہے ہنر سکھانے کی قابلیت بخشی ہے۔ تو خدا جو ہے صرف بزلیل کو چناچ نہیں بلکہ چننے کے ساتھ ساتھ ان کو وہ بھی قابلیت دیا کہ اپنا ہنر دوسروں کے ساتھ بانٹے۔ آیت 35 میں لکھا ہوا ہے، اور ان کے دلوں میں ایسی حکمت بھر دی ہے جسے وہ ہر طرح کی صنعت میں ماہر ہوں، اور کنداکار کا، ماہر استاد کا، اور زردوست کا جو آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور مہین کٹان پر گلکاری کرتا ہے، اور جلاہے کا اور ہر طرح کے دستکار کا کام کر سکیں اور عجیب اور نادر چیزیں ایجاد کریں۔ تو مسکن ایک خوبصورت چیز تھی، وہ بیابان میں ہیرو کے ویسی تھی۔ مسکن کوئی بڑی چیز نہیں تھی، ایک چھوٹی سی بلڈنگ تھی۔ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسکن کو بنانے کے لیے جو خرچہ ہوا تھا کئی کروڑوں کا تھا۔ مسکن خدا کا خاص ہیرا تھا، وہ یسوع مسیح کی ایک تصویر تھی۔ تو یہاں ختم ہوا باب 35، اور اب ہم باب 36 اٹھائیں گے۔ اور پہلی بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسکن کا بنائے جانا۔ پیارے بھائی بہن، یہ باب جو ہے ہم کو مسکن کے طرف رجوع کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھے تھے کہ خدا مسکن کو بنانے کا طور طریقہ بتایا ہے، اور یہ باب میں ہم دیکھیں گے کہ لوگ خدا کے بنائے ہوئے طریقے سے مسکن کو بناتے ہیں۔ خدا کے دیے ہوئے نقشے کے حساب سے بنانا ضروری تھا۔ کئی کو بولے تو مسکن یسوع مسیح کی تصویر تھی۔ اب ہم آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پس بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمی کام کریں جن کو خداوند نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے، تاکہ وہ مقدس کی عبادت کے سب کام کو خداوند کے حکم کے مطابق انجام دیں۔ تو پیارے بھائی بہن، کئی لوگ مسکن کے بنانے میں مشغول ہو گئے، اور ان کا جو سردار تھا، جو ان لوگوں کو آگے لے کے بڑھنے والا تھا، وہ تھا بزلیل، جن کو خدا پاک روح میں معمور کرا اور ان کو وہ طاقت اور قوت دیا مسکن کے بنانے کی تیاری کرنے کے لیے۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، تب موسیٰ نے بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمیوں کو بلایا جن کے دل میں خداوند نے حکمت بھر دی تھی، یعنی جن کے دل میں تحریک ہوئی کہ جا کر کام کریں۔ پیارے بھائی بہن، میں چاہوں گا کہ یہاں آپ لوگ تھوڑا سا غور کرنا۔ کئی کو بولے تو یہاں ہم کو ایک خاص چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب ہم خدا کا کام کرتے ہیں اور کڑکڑاتے ہوئے کرتے ہیں تو نکو کرو۔ خدا ایسے قسم کے طبیعت کا استعمال نہیں کر سکتا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں جو لوگ مسکن کو بنا رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو مسکن کے سامان کو خوبصورتی کے ساتھ تراش رہے ہیں تاکہ خداوند کے عبادت میں استعمال ہوئے۔ یہ جو ہے ان کے لیے کام نہیں ہے، یہ جو ہے ان کے لیے نوکری نہیں ہے۔ ان لوگ گھڑی کو دیکھ کے کام نہیں کر رہے، یہ لوگوں میں یونین قائم نہیں ہوئی ہے، نہ ان کو یونین سے دلچسپی ہے۔ ان لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہفتے میں چند گھنٹے کام کر کے کام کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان لوگ مسکن کو اس لیے نہیں بنا رہے کیونکہ ان کا فرض ہے۔ ان لوگ اس لیے کام نہیں کر رہے کہ ان لوگوں کو کام کرنا ہے۔ میرے دوست، یہ لوگ چند سالہ پہلے مصر میں غلامی کر رہے تھے اور یہاں پھر سے غلامی کر رہے ہیں، مگر یہ مرتبہ ان لوگ خوشی سے غلامی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس بار ان کی غلامی خدا کے لیے ہے۔ ان کا دل تمام خدا کے کام میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائی، خدا ہم سے ایسی خدمت گزاری چاہتا ہے، اس کو کڑکڑانے والے لوگ نہیں ہونا ہے۔ ایک صاحب جو ہیں دوسرے صاحب کو بولنے کو لگے کہ میں خدمت گزاری پسند کرتا ہوں مگر میرے کو پیغام دینا پسند نہیں ہے۔ تو جب یہ دوسرے صاحب یہ بات سنے تو ان کو بولنے کو لگے کہ تم خدمت گزاری کرنے کے قابل نہیں ہیں، خدمت گزاری سے ہٹ جانا تمہارے لیے اچھا رہے گا۔ تو دوست،
اگر ایک خدمت گزار دلچسپی کے ساتھ خدمت گزاری نہیں کر سکتا ہے تو انہیں خدمت گزاری نہیں کرنا اس کے لیے اچھا ہے۔ آج کے روز اگر ہم دیکھیں گے تو کتنے لوگ خدا کی خدمت گزاری دلچسپی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، ختم ختم پہ کڑکڑاتے رہتے۔ میرے دوست، خدا آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا ہے میری خدمت گزاری کرنا سو کرنا بول کے۔ خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور اگر آپ خدمت گزاری اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں تو ہنسی خوشی کے ساتھ کرو اور کڑکڑاتے ہوئے نہیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں اپنے شاگرد کو پیغام دیتے ہوئے سنے، اور بتا رہے تھے کہ ان کا شاگرد جوش کے ساتھ خدا کا پیغام دے رہا تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر آپ خدا کی خدمت گزاری جوش کے ساتھ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا خدمت گزاری کرنا بیکار ہے۔ خدا جوشیلے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہم بزلیل پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ بزلیل فٹ بال میچ دیکھنے نہیں جا رہے ہیں، یا باسکٹ بال میچ دیکھنے نہیں جا رہے ہیں، یا کرکٹ میچ دیکھنے نہیں جا رہے ہیں۔ بزلیل کام کرنے جا رہے ہیں، خدا کا کام۔ پیارے بھائی بہن، اگر لوگ اتوار کے روز جوش کے ساتھ کلیسیا میں شامل ہوں گے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ سارا شہر آئیں گا یہ دیکھنے کے لیے کہ کلیسیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے دوست، سارے شہر میں بحالی آ جائیں گی، لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لانا شروع کر دیں گے، ہر جگہ خوشیاں رہیں گی۔ تو ہم جوش کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ خدا کی خدمت گزاری کرنا ہے۔ رومیو کے خط میں پولس رسول لکھتے ہیں، ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھیں۔ تو میرے دوست، اس طریقے سے ہم خدا کی خدمت گزاری کرنا ہے۔ ہم یہ اعتقاد رکھنا کہ ہم خدا کی خدمت گزاری کر رہے ہیں۔ اگر ہم کورنتھیوں کے پہلے خط میں دیکھیں گے تو پولس رسول لکھتے ہیں، اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں۔ تو پیارے بھائی بہن، پولس رسول یسوع مسیح کی منادی کرنا چاہتے تھے۔ اگر ہم وہ 300 آدمیوں کے بارے میں دیکھیں گے جو جدعون کے ساتھ تھے دشمنوں کا سامنا کرنے کے لیے، تو ان لوگاں جھک کے زبان سے پانی نہیں پیے، بلکہ ان لوگاں پانی میں ہاتھ ڈبائے اور منہ تک لا کے پانی پیے، اپنے دشمنوں پہ نظر رکھتے ہوئے۔ ان لوگاں بولنے کو لگے کہ مدیانہ کہاں ہیں، ہم ان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے قسم کا جوش آج ہمارے کلیسیا میں ہونا چاہیے۔ آیت 3 سے 5 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور جو ہدیے بنی اسرائیل لائے تھے کہ ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں، وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے، اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس ہدیہ لاتے رہے۔ تب وہ سب عقل مند کاریگر جو مقدس کے سب کام بنا رہے تھے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس آئے، اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ لوگ اس کام کے سرانجام کے لیے جس کے بنانے کا حکم خداوند نے دیا ہے ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے ہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ مسکن کے سامان کے لیے اتنا ہدیہ لا کے دینے لگے کہ ان لوگوں کو باقاعدہ روکنا پڑا کہ بھائی مت لاؤ اور بس کرو۔ میں ایسے ہدیہ میرے زندگی میں بتا رہا ہوں میرے دوست، ایسے ہدیہ دینے والوں کو میں میرے زندگی میں نہیں دیکھا۔ لوگوں کا دل بھاری ہوا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب نذرانہ دینے کا وقت آتا، جب کلیسیا کے پادری یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب خدا کے لیے نذرانہ لیا جائے گا، تو لوگ اپنے ہاتھوں کو کھینچ کے نذرانی تھیلی میں ڈالتے ہیں۔ پہلے دماغ میں یہ بات آتی کہ چلو 10 روپے ڈال دیں گے، مگر ایک دم رک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کائی کو 10 روپے ڈالو، 5 روپے بس ہے۔ میرے دوست، خدا آپ سے زبردستی نہیں کر رہا ہے کہ آپ 10 روپے دینا سو دینا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کائنات خدا کی ہے، اور جتنے بھی پیسے اس وقت آپ کے جیب میں یا پرس میں ہیں وہ خدا کے ہیں۔ خدا آپ سے زبردستی نہیں کر رہا ہے کہ 10 روپے دیو سو دیو، مگر خدا ضرور آپ سے یہ امید رکھتا ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی دینا چاہتے ہیں ہنسی خوشی کے ساتھ
دینا۔ جب لوگ مسکن کے سامان کے لیے ہدیے لا رہے تھے تو ہنسی خوشی کے ساتھ لا رہے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ جب نذرانی تھیلی میں پیسہ ڈالیں گے، کیا ہنسی خوشی کے ساتھ ڈالنا چاہیے کیا؟